बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान को एक दो टोक पैगाम दिया है, या वो पैगाम है या फिर जो है वो उनके अपने जज्बात हैं। इस पर आज हम थोड़ा सा तफसील से रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आइंदा जो 48 घंटे हैं, उन 48 घंटों में मुल्क की सियासत और जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं वो कौन सी करवट लेते हैं या कौन सा रुख अख्तियार करते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि आसिम मुनीर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान कोई मुलाकात हुई है, और इसके अलावा वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वजीर आजम हाउस में। तो नाज़रीन, इस पर हम तफसील से थोड़ी सी बात करेंगे। और दूसरा ये भी कि समरी का स्टेटस क्या है, समरी में कितने नाम हैं और समरी कब मूव हो सकती है नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से। इन तमाम उमूर पर हम तफसील से बात करेंगे और बात करेंगे कि इस वक्त जो मुल्क में एक अफवाहों का बाजार गर्म है और फेक न्यूज़ का तूफान बरपा है इस वक्त, और इस फेक न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जा रही है। और कन्फ्यूजन्स या तो डेलिबरेटली क्रिएट की जा रही हैं या फिर जो है वो ज़ाहिर है कि हर कोई इस दौड़ में, रेटिंग के दौड़ में और इन चीज़ों में की वजह से हक़ाइक़ को और सच को मस्ख़ कर रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, जो है वो इन तमाम अमूर पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा प्रोग्राम सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप तक मेरे वीलॉग्स जो है वो बर वक्त पहुँचते रहें। नाज़रीन, यकीनन आप सबसे पहले वही कुछ जानना चाह रहे होंगे जो पूरी दुनिया जानना चाहती है, और सच तो यह है कि वो सच क्या है, उस सच को हम भी जानना चाहते हैं। इस वक्त जो है वो सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं, और उन अंदाज़ों पर ही पूरी मीडिया जो है वो, सोशल मीडिया हो या फिर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, एक तूफ़ान बदतमीज़ी सा बरपा है और हर तरफ फेक न्यूज़ का एक तूफ़ान जारी है। लेकिन नाज़रीन, कहते हैं कि जो है वो सब्र की असल ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आपके सर पे मुश्किल वक्त आ जाए या फिर जब आपका अच्छा वक्त ना हो। तो ये मैंने जो अल्फाज कहे हैं ये इमरान खान साहब के लिए हैं। अगर वो देख रहे थे, अगर वो शऊर रखते होते, अगर वो समझ रखते होते और हालात को समझते होते, तो फिर यकीनन वो मौजूदा देखते कि ये वक्त उनके लिए ठीक नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में वो सब्र अख्तियार करते। तो नाज़रीन, कहते हैं कि जब भी हम बोलना शुरू करते हैं ना, हमारा मुंह खुलता है और अल्फाज निकलना शुरू करते हैं, तो सच तो ये है कि अल्फाज निकलने के साथ ही मुसीबतें और तकालीफ इतनी ही रफ्तार से हमारी तरफ बढ़ना शुरू करती हैं। ये एक फैक्ट है और ये आप चेक कर लीजिएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, जिस तरह मैंने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और सदर आरिफ अलवी के दरमियान एक मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात की तस्दीक भी इमरान खान ने खुद भी की और आरिफ अलवी ने भी की। तो नाज़रीन, इस मुलाकात के बाद आरिफ अलवी की तरफ से इमरान खान को एक दो टोक अल्फाज में पैगाम भेजा गया है कि अब बस, मतलब अब जो है वो मैं अगर इस मुल्क का सदर हूँ और ये इस रियासत का सदर हूँ तो मेरी भी कोई इज्जत है, मेरा भी कोई मकाम है, और मुझे अब मज़ीद नीचे मत गिराओ, मुझे नीचे गिराने की कोशिश अब मत करें। अब जितना मैं नीचे गिर सकता था मैं गिरा हूँ, जितना झुक सकता था मैं झुका हूँ। तो नाज़रीन, इमरान खान को ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया गया है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो है अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सदर मुल्कत के दरमियान जो मुलाकात हुई थी, वो मुलाकात एक नुकाती एजेंडा पर थी। एक तो मुफाहमत की बात थी और दूसरा जो उसमें था वो ये था कि जल्द इंतखाबात करवाए जाएँ, और ये इमरान खान का मुतालबा है। तो बहरहाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि इस मौजू पे मैं बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं बात नहीं करूँगा। तो बहरहाल नाज़रीन, इसके बाद जो है वो मामलात, मतलब ज़ाहिर है कि एक डेडलॉक अभी तक बरकरार है हुकूमत के दरमियान, और पीटीआई के दरमियान भी डेडलॉक बरकरार है। इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान भी मुज़ाकरात के हवाले से जो डेडलॉक था वो अब भी डेडलॉक बरकरार है, और ये डेडलॉक जब तक बरकरार है तब तक ये लॉन्ग मार्च रुलता रहेगा। कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी इस नगर, कभी उस नगर, ये लॉन्ग मार्च यूं ही भटकता रहेगा
تاہم ایک چیز ان کو کہی گئی ہے کہ مساق معیشت جو ہے وہ اس پر ہم بات کر سکتے ہیں، اور مطلب جو بھی اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے ان پہ بات ہو سکتی ہے، اور مساق معیشت ہم کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ آگے عمران خان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ عمران خان نے میسج بھیجا چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے، ایک بار پھر وہ بھی جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا، اور اس حوالے سے جو مذاکرات کی پیشکش کی گئی تھی وہ بھی مسترد کر دی گئی ہے۔ ناظرین، انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز جو ہے وہ ایک ہیلی کاپٹر وزیر اعظم ہاؤس پہنچا، اور وہاں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ تاہم اس کو ہم فی الحال الوداعی ملاقات نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم ایک مشاورتی ملاقات کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے نئے چیف آف آرمی اسٹاف کا جو مطلب ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ کسی حد تک تبادلہ خیال کیا گیا، اور اس کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ان ذرائع کا کہنا، میں کچھ کنفرم نہیں ہے، نہ ہی میں شور ہوں، اور نہ ہی اس چیز کی کسی سطح پر کوئی تصدیق ہو سکی ہے، تاہم ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عاصم منیر، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے سے جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جن میں جو ہے وہ ان پی ٹی آئی کے امور پر زیادہ مطلب بات کی گئی۔ تاہم جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے جو ہے وہ گائیڈ لائن دی گئی کہ نیوٹرل رہنا ہے، اور آپ نے کسی کے معاملات میں نہیں پڑنا، اور اس وقت ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ہمارے اپنے ادارے کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہے، اور اس وقت یہی ہمارا مین گول ہونا چاہیے۔ ہاں، تاہم جو ہے وہ معاشی امور پر اگر حکومت کو اپنا معاونت چاہیے تو وہاں تک آپ معاونت کریں، لیکن سیاسی امور میں کسی بھی سطح پر کوئی بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ تو تاہم ناظرین، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نے چیف آف آرمی اسٹاف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنتے ہیں، اگر میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اگر اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ پاکستان ہے، اور پاکستان کی سیاست میں کسی بھی وقت کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور 5ویں نمبر والا 6 نمبر والا پہلے نمبر پہ آ سکتا ہے، پہلے والا 4 نمبر پہ جا سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ پاکستان ہے اور یہاں یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، میں آپ کو جو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو سمری ہے، جب تک سمری موو نہیں ہوتی، یعنی جب تک فائنل نام سامنے نہیں آتا، تب تک عمران خان کا لانگ مارچ یوں ہی شہر شہر بھٹکتا رہے گا، اور جیسے ہی سمری اپروو ہو جائے گی، اور جیسے ہی جو ہے وہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کا نام سامنے آ جائے گا، تو اس کے بعد اپنا جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں وہ کوئی فیصلہ کریں گے، اور اس فیصلے کے حوالے سے آج زمان پاک لاہور میں اہم بیٹھک ہونی ہے، جس میں اہم پارٹی رہنما شریک ہوں گے، اور اس بیٹھک کے بعد ناظرین یاد ہوگا گزشتہ ویلاگ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ہے وہ آج کے لیے کہا تھا کہ زمان پاک میں اہم میٹنگ ہونی ہے۔ یہی میٹنگ وہ ہوگی جو یہ طے کرے گی، یعنی یہ میٹنگ اس میں جو فیصلے کیے جائیں گے، اس کے بعد اس چیز کا تعین کیا جائے گا کہ آیا عمران خان کو راولپنڈی سے لانگ مارچ کا جو ہے وہ لانگ مارچ کی قیادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نہیں کرنی چاہیے تو پھر ان کے پاس ایک میڈیکلی جواز موجود ہے، اور وہ رکھ دیں گے، کیونکہ عمران خان نے جس طرح کہا ہے کتنے لوگ چاہیے، تو اگر اتنے لوگ آئے تو عمران خان جائیں گے، ادروائز عمران خان اسی کنٹینر کی جو بڑی اسکرین ہے، اسی بڑی اسکرین سے خطاب کریں گے، اور اللہ خیر صلاح ہر کوئی گھر چلا جائے گا۔ تاہم ناظرین، انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، پی ٹی آئی کی طرف سے جو حکومت سے رابطے کیے جا رہے ہیں اس میں، اور جو چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے جو وزیر اعظم سے بات چیت کی گئی ہے، اس میں بھی جو ہے وہ عمران خان کو فیس سیونگ دینے کی بات کی گئی ہے۔ تاہم مولانا فضل الرحمان نے، آصف زرداری نے اور نواز شریف نے دو ٹوک الفاظ میں یہ جو ہے وہ پیغام اسٹیبلشمنٹ تک پہنچایا ہے کہ عمران خان کو کوئی فیس سیونگ نہیں ملے گی۔ عمران خان بات کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن صرف معاشی امور پر، سیاسی امور پر ان سے بات نہیں ہو سکتی، اور ان کے ساتھ پاور شیئرنگ فارمولے پر بھی بات نہیں ہو سکتی۔
سیاسی امور پر بھی عمران خان سے بات نہیں ہو سکتی اور تعیناتیوں کے حوالے سے بھی بات نہیں ہو سکتی، تاہم بات ہو سکتی ہے تو اس معاملے پر ہو سکتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں واپس آ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر پارلیمنٹ میں وہ واپس آتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ میں ان سے بات ہو سکتی ہے، کیونکہ سیاستدانوں کے لیے بات کرنے کا جو اہم فورم ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ ہی ہوتا ہے، تو ان کو اگر بات کرنی ہے تو پھر یہ پارلیمنٹ میں ان کو آنا پڑے گا۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے جس طرح آپ سے کہا تھا کہ اس وقت ملک میں کیا صورتحال ہے، تو ناظرین میں آپ کو آج چونکا دینے والی بات اس وقت کر رہا ہوں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، جس طرح میں نے شروع میں ہی کہا کہ ہر طرف جو ہے وہ افواہوں کا بازار گرم ہے، ہر طرف فیک نیوز، ہر سوشل میڈیا تو بھرا ہوا ہے فیک نیوز سے کہ جو ہے وہ شہباز شریف کو فلاں نے تھپڑ مار دیا، عمران خان کو فلاں نے تھپڑ مار دیا۔ تو یار تھوڑا سا لحاظ کرو، جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اس ملک کا، اور جس کے تھپڑ مارنے کی بات کی جا رہی ہے تو وہ محض ایک 22 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، اور وہ وزیر اعظم کے سامنے جب آتا ہے تو اس کو سلوٹ کر سکتا ہے، تاہم تھپڑ نہیں۔ چاہے وہ وزیر اعظم جب عمران خان رہے ہوں تب کی بات ہو یا پھر اس وقت جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف، ان کی بات ہو، تو وزیر اعظم جو پرائم منسٹرز ہاؤس کا اپنا ایک تقدس ہوتا ہے، اپنا ایک اس کا ایک احترام ہوتا ہے، اس کا اپنا جو معاملات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے جو اس طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، اشتعال پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اشتعال انگیزی پیدا ہو کہ جو ہے وہ اپنا اتنے بوڑھے شخص کو اور شہباز شریف جیسے ایک بیمار ایک مریض شخص کو وزیر اعظم ہاؤس میں کسی نے جا کے تھپڑ مارے ہیں، تو یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے۔ تو بہرحال لوگ ہیں، لوگوں کا کیا کہہ سکتے ہیں، اور اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت لوگ نہیں ہیں بلکہ ایک آلے کی طرح استعمال ہو رہے ہیں، اور مختلف پارٹیوں کے لوگ انہیں محض ایک آلے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور وہ استعمال ہو رہے ہیں جسٹ لائک اے ٹول۔ تو وہ ٹول بن کے استعمال ہو رہے ہیں، کہیں کوئی پیچکس بنا ہوا ہے تو کہیں کوئی پلاس بنا ہوا ہے، ہر کوئی مطلب اسی حساب سے ہی کام کر رہا ہے، ان کی اپنی سوچنے سمجھنے کی جو حصہ ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، یہاں میں آپ کو جو اہم اور چونکا دینے والی بات کرنے والا تھا وہ یہ ہے کہ اس بار جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا ہے، یعنی اس طرح اس وقت جو چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کے حوالے سے جو معاملات ہو رہے ہیں اس طرح پہلے اس حد تک نہیں ہوئے، اور اس کا کریڈٹ بھی عمران خان کو ہی جاتا ہے کہ اس نے چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کو اتنا متنازع بنا دیا کہ اب جو ہے وہ اس معاملے پر سوچتے ہوئے یا اس معاملے پر بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ مطلب آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ ناظرین، چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کو اتنی اس کی ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے کہ انتہا کو جا کر یہ معاملہ پہنچا ہے، اور اتنی ہائپ کریٹ کی گئی ہے کہ جو سٹے باز ہیں اس بار وہ بھی متحرک ہو گئے ہیں، اور انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت ملک میں کم سے کم اربوں روپے کا سٹا لگ چکا ہے کہ کون چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا۔ تو بہرحال اربوں روپے کا سٹا لگ چکا ہے، مطلب اتنا اس کی جو ہے وہ عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے ہائپ کریٹ کی، اور لانگ مارچ شروع کیے، 10 دن ہو گئے ہیں یہ لانگ مارچ لاہور سے چلا ہے، اور آج ان کا 10واں روز ہے، اور اسلام آباد یا پنڈی تک پہنچنے کا نام بھی نہیں لے رہا، اور آج جب عمران خان اس کی جو ہے وہ حتمی اس کا لائے عمل کا اعلان کریں گے تو اس کے بعد شاید ہی یہ لانگ مارچ راول پنڈی پہنچ سکے۔ تاہم انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ اسمبلی کی منظوری کے بعد اور جو چیف آف آرمی اسٹاف کا فائنل نام ہے وہ سامنے آنے کے بعد ممکن ہے کہ اپنا مساق معیشت کے حوالے سے مطلب اس کو جواز بنا کر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کسی حد تک بات چیت کا عمل شروع ہو جائے، اور پی ٹی آئی کو اتنی فیس سیونگ مل جائے کہ وہ اپنا لانگ مارچ کو ختم کر دے۔ ناظرین، جی ایچ کیو کے اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ سمری ابھی تک جی ایچ کیو سے وزارت دفاع کی طرف نہیں پہنچی ہے۔ ناظرین، اس کا جس طرح میں آپ کو پہلے ہی پروسیجر بتا چکا ہوں کہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے ایک لیٹر وزارت دفاع کو جاتا ہے، اور وزارت دفاع کی طرف سے جو ایک لیٹر ہے وہ جاتا ہے اپنا جی ایچ کیو، اور جی ایچ کیو جب وہ لیٹر پہنچتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جو سمری جو ہوتی ہے، یعنی جو 3 اسٹار جنرلز ہوتے ہیں، موسٹ سینئر اور کوالیفائڈ جو اپنا جنرلز ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ان کا پروفائل اور ان کا تمام جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ تیار ہوتا ہے، اور پھر وہ جو فائل ہوتا ہے ایک اسٹاف آفیسر یعنی جس کا رینک کم سے کم کرنل کے برابر ہوتا ہے،
وہ فائل لے کر وزارت دفاع پہنچتا ہے جہاں بائی ہینڈ اس کی منظوری ہوتی ہے. اس کے بعد وہ فائل پہنچتی ہے پرائم منسٹرز ہاؤس جہاں بھی اس کی جو ہے وہ مطلب بائی ہینڈ اپروول ہوتی ہے. وزیر اعظم اس کی اپروول دیتے ہیں اور اس کے بعد وہی شخص جو اپنا آفیسر جو ہوتا ہے فائل پریزیڈنٹ ہاؤس لے کر جاتا ہے اور پھر پریزیڈنٹ جب اس کی اپروول دیتے ہیں تو پھر یہ نوٹیفائی ہوتا ہے. تو یہ پروسیجر اتنا زیادہ لمبا نہیں ہوتا، انتہا ہو جائے تو 2 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. تو گزشتہ روز جس طرح اپنا وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ جو ہے وہ پیر کو سمری موو ہوگی تو منگل یا بدھ کو معاملات سارے صاف ہو جائیں گے. تو ناظرین اس حوالے سے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ GHQ نے کہا ہے کہ فائل اور سمری ہر چیز تیار ہے، تاہم وزارت دفاع کی طرف سے ابھی تک ہمیں لیٹر نہیں ملا اور جیسے ہی لیٹر ملے گا تو ہم جو فائل اور وہ جو سمری ہے وہ ہم اپنا وزارت دفاع کو بھیج دیں گے. ناظرین انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ جو سمری تیار کی گئی ہے اس سمری میں جو اپنا سینئر اور کوالیفائڈ جو اپنا لیفٹیننٹ جنرلز ہیں یعنی 3 اسٹار جنرلز ہیں ان میں 6 نام شامل ہیں. یہ غلط ہے کہ فلاں کو کاٹ دیا گیا، فلاں کو ادھر ہٹا دیا گیا، فلاں کو یہ کر دیا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس پر سینئرٹی لسٹ 6 کے 6 نام اپنی جگہ پر موجود ہیں جن میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباسی، لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر شامل ہیں. تاہم گزشتہ روز ایک انتہائی سینئر جو وہ اینکر نے اور صحافی نے کہا تھا کہ AA اور SS کو اس میں سے کاٹ دیں تو باقی جو بچتے ہیں تو اس میں سے ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا اور موسٹ سینئرٹی لسٹ کے حساب سے تو ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا اور ایک جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف سب اسٹاف کمیٹی کا چیئرمین بنے گا. تو ناظرین یہ اس وقت صورتحال ہے اور اس وقت ایک چیز کا خیال رکھیں کہ ان افواہوں سے دشمن فائدہ حاصل کر سکتا ہے. آپ کی افواہیں، آپ کی غلط ٹویٹس، آپ کی فیک نیوز آپ کے ملک کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جا کر کسی نے وزیر اعظم کو تھپڑ مارے تو جب یہ آپ کے ٹویٹس انٹرنیشنل اس پہ پہنچتے ہیں، دوسرے ممالک پہنچتے ہیں تو پھر آپ کے وطن کی، آپ کے ملک کی، آپ کے ملک کے وزیر اعظم کی اور آپ کے ملک کے اداروں کی عزت اور وقار کتنا مجروح ہوتی ہے. اس پہ ذرا آپ ایک بار سوچئے گا. اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ جتنی فیک نیوز پھیلانا چاہیں آپ پھیلا سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.